बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी आप बेहतर जानते हैं कि इकॉनमी पे, ह्यूमन राइट्स पे, लिटरेचर पे, सिविल सर्विसेज पे, आर्ट पे और इसके साथ साथ गवर्नेंस पे, रिफॉर्म्स पे काम करता है। बात करते हैं हमारी रिसर्चेज हैं, हम कंसल्टेंसी फ्राहम करते हैं और इसके साथ साथ रिपब्लिक पॉलिसी का अपना ई न्यूज़पेपर, ई मैगज़ीन और प्रिंट की फॉर्म में मैगज़ीन मौजूद है। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए या जो हमारे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं और हमारा जो ई न्यूज़पेपर है, ई मैगज़ीन है, मैगज़ीन पे हमारे अदारे, हमारी कॉलम्स, हमारे तज्ज़िये और हमारी जो रिसर्चेज हैं वो इस चीज़ पे फोकस होती हैं कि मुल्क में रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और रिफॉर्म्स के बगैर हमारा खुदा न खास्ता पाकिस्तान का वजूद जो है वो ख़तरे में है। इसमें मैं हक बजानब हूँ ये कहने में कि अगर रिफॉर्म्स सिस्टम के अंदर, चाहे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, वो जुडिशरी की रिफॉर्म्स हो, वो चाहे सिविल सर्विसेज की रिफॉर्म्स हो, वो बहुत ज़रूरी हैं और वक्त की ज़रूरत है कि वो होनी चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो भी रिफॉर्म्स के मुतल्लिक़ है। जो हमारा इंतखाबी सिस्टम है, इंतखाबी निज़ाम है, जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है नाज़रीन। और जो मैं सवाल करता हूँ कि क्यों हमारा इंतखाबी सिस्टम जो है, निज़ाम जो है वो इतना कमज़ोर, इतना मफलूज और इतना बैकवर्ड है कि हम अभी तक 75 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए और हम अभी तक इंडिपेंडेंट और एक अनबाइस्ड और इम्पार्शियल इलेक्शन सिस्टम मुतारफ़ नहीं करवा सके अपने मुल्क में। कितनी बदकिस्मती की बात है, कितना बड़ा अलमिया है ये कि हम एक ऐसा निज़ाम नहीं देख सके कौम को, मुल्क को, कि जिसमें लोगों का एतबार हो, लोगों का एतमाद हो। तो ये बहुत ज़रूरी है आप तक ये पैगाम पहुंचाना रिफॉर्म्स के हवाले से कि आप अभी 2018 के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की आप अगर बात करें तो एक निज़ाम चेक करें कि आपने पूरे मुल्क को स्टक कर दिया, आपने मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी, आपने इंटरनेट की जो सर्विस है वो आपने मुअत्तल कर दी। तो पहला सवाल ही यहाँ पे उठ जाता है इलेक्शन प्रोसेस पे, जो इलेक्शन हुआ उस पर पहला सवाल ही लोगों के ज़हन में चला गया कि आपने ये जो सिस्टम बंद किया है, जो ये कम्युनिकेशन का निज़ाम बंद किया है या इसको मुअत्तल किया है, तो पहला सवाल ही लोगों के ज़हन में शक व शुबात बढ़ गया कि ये कोई 2 नंबरी हेरा फेरी होनी है। जब हम 2 नंबरी की बात करते हैं, हेरा फेरी की बात करते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, हम 2 नंबरी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, डाके डालते हैं, मैंडेट चोरी करते हैं, तो हम इंतखाबी सिस्टम ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे अंदर विल ज़रूरी है, पॉलिटिकल विल ज़रूरी है, इंतज़ामिया की विल ज़रूरी है, उनके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की विल ज़रूरी है, अवाम की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक है। और एक जो हमारी जुडिशरी है जिस पे भी सवालिया निशान है कि दुनिया में हमारा अगर नंबरिंग देख लें तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम एक ऐसा इलेक्शन प्रोसेस और एक इलेक्शन सिस्टम मुतारफ़ कराएं जिस पे ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि बाहर की दुनिया के लोगों को भी एतमाद और वो इस पे उंगलियां न उठा सकें। 2018 के इलेक्शन की हम बात करें तो वहाँ पे भी नाज़रीन जो रिज़ल्ट की ट्रांसमिशन का सिस्टम था वो बैठ गया। तो लोगों ने वो अभी तक वो जो धब्बे और जो दाग लगे हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए इलेक्शन कमीशन के माथे पे। 2018 के लोगों ने, दूसरी सियासी जमातों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को अभी तक वो कहते हैं जी कि वो सिलेक्टर थे, ये सिस्टम बंद करके उनको फ़ायदा पहुंचाया गया। हालांकि हो सकता है ये चीज़ हकीकत के बरक्स हो, लेकिन चूँकि आपने एक सिस्टम को आपने ठप कर दिया, आपने सिस्टम बिठा दिया और आप बकौल आपके कि जी
وہ چونکہ اتنا زیادہ برڈن پڑ گیا تھا تو وہ نظام بیٹھ گیا. تو یہ ہمارا ہی نظام کیوں بیٹھتا ہے ہر دفعہ, یہ ہمارا ہی سسٹم کیوں کلیپس کرتا ہے. یہ ہم باقی سارے دنیا کے کام ہم کر لیتے ہیں, لیکن کیا ہم ریفارمز کی جب بات ہوتی ہے, جب اصلاحات کی بات ہوتی تو ہم اتنے بیک فٹ پہ کیوں چلے جاتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کر نہیں پاتے. تو اس کے لیے ایک چیز جو ول ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بدقسمتی کی بات دیکھ لیں کہ ہم اگر مثال بھی دے رہے ہیں تو اپنے ہمسایہ ملک کی, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ وہاں کا اگر آپ الیکشن کمیشن کا سیٹ اپ دیکھیں تو ایک امپارشل اور غیر جانبدار ہے, اور انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا. اب یہاں پہ کیا ہے پاکستان میں کہ جی قائد عوان اور قائد جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اور جو قائد عوان ہوتا ہے وہ مل کے جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور چاروں صوبوں کے جو صوبائی الیکشن کمشنر ہوتے ہیں ان کو منتخب کرتے ہیں, یا ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, یا ان کو نومینیٹ کرتے ہیں, جو بھی نام آپ دے لیں وہ بناتے ہیں, وہ الیکشن کمیشن وہ بناتے ہیں. کیا کوئی اس طرح کا فارمولا یا اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم وہ انڈیپینڈنٹ وہ لوگ ہوں جن کا ماضی بے داغ ہو, جن کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہ ہو. بیوروکریسی میں, جوڈیشری میں, ایون ہمارے جتنے بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں ان میں بہت سارے ایسے کریڈیبل لوگ ہیں جن پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے, جن جو بڑے دیانتدار اور ایماندار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں سارے اللہ معاف کرے کوئی بے ایمان ہی ہیں, بڑے ایماندار لوگ بھی ہیں. بیوروکریسی میں بہت اچھے لوگ ہیں, بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں, بہت ایماندار لوگ ہیں. الیکشن 2024 8 فروری کو جو اس میں بات کریں بہت سارے ایسے ریٹرننگ آفیسرز تھے جنہوں نے غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کر دیا. تو ناظرین ہمیں سسٹم ایسا لا سکتے ہیں, چیف الیکشن کمشنر اور چاروں صوبوں کے جو الیکشن کمشنر ہیں ان کو ایک تو ہم پار دیں, ان کو اختیارات دیں, ان کو فل سپورٹ اور سیاسی جماعتوں کی بھی, اداروں کی بھی, تاکہ وہ آزادانہ اور غیر کوئی اس طرح کا فیصلہ نہ کریں, کوئی اس طرح کا سسٹم نہ بنائیں جو غیر منصفانہ ہو. تو یہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے ول ضروری ہے, اداروں کی, جوڈیشری کی, انتظامیہ کی, مقننہ کی, اور ہمارے جتنے بھی سیاسی ہماری پارٹیاں ہیں اور ان کے لیڈرز ہیں ان کی اگر ول ہوگی تو یہ انشاءاللہ نظام بن سکتا ہے. ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہی 2 نمبر ہے, یہی فراڈ ہے, اور یہ ملک و قوم کے ساتھ یہ اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ ایک اتنا سپریم کورٹ آرڈر دے رہی کہ آپ نے مئی میں الیکشن کروانے ہیں, اس حکم کی عدولی کھلے عام ہو رہی ہے. نگران سیٹ اپ اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ غیر جانبدار رہ کے الیکشن کا انعقاد یقینی بنائیں. لیکن اگر ہم اس نگران سیٹ اپ کو دیکھیں, میں اگر اپنی بات کروں اور میرے جیسے بہت سارے نوجوان یہ نظام کو دیکھتے ہیں جو انٹرم گورنمنٹ کا تھا, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ 101% یہ غیر قانونی, غیر آئینی سسٹم ہے جس میں فائدہ اپنے لوگوں کو دیا گیا, اپنے لوگوں کو عہدے دیے گئے, انہیں منسٹر بنایا گیا, انہیں چیف منسٹر بنایا گیا, پرائم منسٹر بنایا گیا, تاکہ وہ بیسیکلی یہ کٹ پتلی ہیں. ان نگرانوں نے فائدے اٹھائے, انہوں نے جبر کیے, انہوں نے زیادتیاں کی. کبھی اس طرح کا جانبدار نگران سیٹ اپ دنیا میں شاید کہیں نہ ہو جو مملکت خدا داد میں ہے. تو ناظرین یہ جو غیر جانبدار انٹرم گورنمنٹ ہے, اس کے بغیر بھی سسٹم چل سکتا ہے اگر ہم الیکشن کمیشن کو اتنا بااختیار کر دیں, اتنا ساورن کر دیں, اتنا اسٹرینتھن کر دیں کہ اس کے بغیر ہی جو ہے نگران حکومتوں کے بغیر ہی وہ 3-4 مہینے الیکشن کمیشن کا کام تو الیکشن کروانا ہے نا, اس کے علاوہ تو انہیں 5 سال میں کوئی اور کام نہیں ہوتا بجائے اس کے کہ وہ الیکشن کروائیں. تو انہوں نے بھی نہ صرف قانون کی دھجیاں اڑائیں, آئین کی دھجیاں اڑائیں, بلکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے جو حکم تھے ان کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا. تو یہ نظام جو ہے نا اس طرح نہیں چلے گا. ان میں ریفارمز بہت ضروری ہیں اور وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ان میں ریفارمز لے کے آئیں. انٹرم سیٹ اپ کے بغیر پاکستان چل سکتا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی. اور جس طرح کا الیکشن کمیشن نے یہ ابھی الیکشن کروایا ہے, اتنا قوم کا پیسہ جو خون پسینے کی کمائی جو ٹیکس لوگ دیتے ہیں
ان کی کمائی سے ضائع کیا اور آپ نے جو ڈاکہ ڈالا لوگوں کے مینڈیٹ پہ، تو آپ نے اپنے لیے نفرتیں پیدا کی، آپ نے کوئی محبت یا کوئی ہمدردی پیدا نہیں کی. تو یہ جو ہمارا انٹرم گورنمنٹ ہے ناظرین، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ اگلی سیاسی جماعتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس نظام کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہیں اور ریفارمز کر سکتی ہیں. لیکن ہم عوام کی آواز بن کے اپنے چینل کے توسط سے یہ آواز اٹھاتے رہیں گے کہ اس نظام کو، اس سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے. پھر ناظرین، جو ہمارا الیکشن پروسیس ہے، الیکشن سسٹم، اس میں طاقتور حلقوں کا جو اختیار ہے اس کو محدود کرنا ہوگا. وہ نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے. کسی بھی وہ لیڈ کلاس ہو، وہ سیاسی کلاس ہو، سیاسی لوگ ہوں، وہ چاہے جوڈیشری کسی بھی ادارے سے ان کا تعلق ہو، ان کا اختیار اور ان کا جو ان کی مداخلت ہے اس کا ناطقہ بند ہونا چاہیے. وہ الیکشن کے پروسیس پہ کسی طرح کی کوئی اثر اندازی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تبھی جا کے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ اس کا انعقاد جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکتا ہے. ناظرین، ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا نظام ہم ملک و قوم کو دے سکتے ہیں. میں نے پہلے بات کی، جب تک ہماری پولیٹیکل، ہماری جوڈیشری، ہماری ایگزیکٹو، ہمارے سول سوسائٹی، ہمارے ادارے، ہماری جوڈیشری، باقی سارے جتنے بھی ادارے ہیں، ہماری بیوروکریسی اگر یہ اپنا کردار ادا کرے اور یہ سوچ لے، یہ تہیہ کر لے، یہ ذہن بنا لے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ملک کو ترقی کی طرف، اس کی ترقی کی منازلیں ہم نے طے کرنی ہیں، ہم نے اپنے یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی عوام کو ایک محفوظ خوشحال پاکستان دینا ہے، تو یہ ریفارمز ناگزیر ہیں. یہ ریفارمز کرنی پڑیں گی. یہ ہماری سول سوسائٹی کو بھی آواز اٹھانی پڑے گی. یہ ہمارے جتنے بھی شعبہ زندگی سے لوگ ہیں ان کو آواز اٹھانی پڑے گی. لوگ بہت زیادہ آوازیں اٹھا بھی رہے ہیں. اس سے پہلے کہ دنیا ہم پہ تھو کرے، دنیا ہم پہ انگلی اٹھائیں، تو ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں، ہم یہ کوشش کریں اور تہیہ کر لیں کہ ہاں ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے. ناظرین، مایوسی پھیلانا ہمارا کبھی بھی مقصد نہیں رہا. پر امید ہے کہ انشاءاللہ وقت اچھا آئے گا. لوگوں میں شعور آ چکا ہے، لوگ بڑے ویل اویئرڈ ہیں، وہ ویل انفارمڈ ہیں. ایک منٹ، ایک لمحے کی رپورٹ اور خبر جو ہے لوگوں تک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے لوگوں تک پہنچتی ہے. تو آپ جو ان کے رائٹس ہیں ان کو وائلیشن نہیں کر سکتے. جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارا پاکستان کا آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے، بصیت پاکستانی، ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایسوسیشن ہے اور فریڈم آف لبرٹی ہے. تو آپ اس پہ آپ قدغن نہیں لگا سکتے. آپ لوگوں کی زبانیں بند کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی زبانیں بند نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو ان کو اظہار سے نہیں روک سکتے. ان کا جو ان کی آواز ہے اس کو آپ نہیں دبا سکتے. آپ آواز دبائیں گے تو وہ بڑی شدت سے اس کا رد عمل آئے گا. تو ناظرین، دنیا کا اصول ہے کہ آپ جس چیز کو جتنی طاقت سے دبائیں گے اس کا ریئیکشن اتنا سویر قسم کا ہوگا. تو اس ریئیکشن سے بچنے کے لیے ریفارم کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے. اور یہ ہم بصیرت قوم اور ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے بھی میری سارے جو بااختیار ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، ہماری جتنی بھی بیوروکریسی ہے، باقی لوگ ہیں، ان سے گزارش ہے، دستبستہ عرض ہے کہ خدا را قوم پہ، ملک پہ رحم کریں اور ملک کو ایک نئی سمت کی طرف لے کے جائیں، تاکہ جو ہمارے اندر مایوسی یا ہمارے اندر نومیدی کی ایک لہر جو ہے اس کا کلا کما کیا جا سکے. ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا. کوشش یہی تھی کہ جو نظام میں خرابیاں تو ہیں، ہر کوئی ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی سجیشنز، اپنی گزارشات جو ہیں وہ ہم نے پیش کی ہیں. آپ سے بھی اسی طرح کی گزارشات کی توقع کرتے ہیں کہ اپنے فیڈ بیک سے لازمی نوازی گا. کہیں کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ اپنے کمنٹس سیکشن میں جا کے اپنی آراء سے مستفید کریں، تاکہ ہم اس چیز کو مزید بہتر کر سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر.